बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, हमारा आज का टॉपिक शेख ग़ुलाम हमदानी मुसफ़ी है और हम शेख ग़ुलाम हमदानी मुसफ़ी की पहली गज़ल का आज मुताला करेंगे। शेख ग़ुलाम हमदानी मुसफ़ी शेख वली मोहम्मद के घर में 1751 में अमरोहा इंडिया के एक शहर में पैदा हुए और जल्द ही वहाँ से हिजरत करके दिल्ली चले आए। दिल्ली में अपने शौक़ शायरी की आबियारी करते रहे। इसी दौरान जब दिल्ली में हंगामा बरपा हुआ और बहुत से शोरा ने दिल्ली को छोड़कर लखनऊ की तरफ हिजरत की, तो उनमें ग़ुलाम हमदानी मुसफ़ी भी शामिल थे। मुसफ़ी ने यहाँ पर आकर अपनी शायरी का लोहा मनवाया। उर्दू और फ़ारसी शायरी में शायरी करते रहे और यादगार के तौर पर तकरीबन 8 दीवान शायरी के छोड़े। उनकी शायरी का अंदाज़ बहुत खूबसूरत था और उनकी लखनऊ में बहुत पजीराई हुई। मुसफ़ी जो है 1824 में इनका इंतकाल हो गया और इस दुनिया फ़ानी से रवाना हो गए। आज हम मुसफ़ी की पहली गज़ल जो है उसका मुताला करने जा रहे हैं। मुसफ़ी की पहली गज़ल का पहला शेर है, दुनिया में जब तलक में रहा अंदोगी रहा, हम दिल से और दिल मेरे गम के करी रहा। अज़ीज़ तलबा, इस शेर में भी आम तौर पर रवायती शायरी का वही रंग नुमायाँ है जिसमें शायर अपनी ज़िंदगी में दुख व लाइम का जिक्र करता है, आसमान को मुरद इल्ज़ाम ठहराता है या अपनी कम नसीबी और नकबत का जिक्र करता है जिसमें उसे दुनिया में कभी खुशी मैसर नहीं आई और हमेशा उसे गमों से साबका रहा है। इस शेर का अंदाज़ भी यही है कि दुनिया में जब तलक में रहा अंदोगी रहा, इस दुनिया में जब तक मैं रहा गम ही से आशना रहा और मुझे कभी कोई खुशी मैसर नहीं आई। दिल और गम दोनों एक साथ रहे और हमेशा मैंने इसी के चक्कर में ज़िंदगी सर्फ कर दी। तो यहाँ आप देखें, अगर थोड़ा सा गौर करें तो शायर ये इस बात का शिकवा कर रहा है कि मेरी ज़िंदगी में खुशी निशात की कोई कैफियत नहीं है, सिर्फ गम ही गम है और ये गम इतने लंबे और मेरी ज़िंदगी पर इस तरह मुहित है कि सारी ज़िंदगी मुझे इन्हीं से पाला पड़ा है, इन्हीं से साबका पड़ा है और इन्हीं की वजह से मेरी ज़िंदगी जो है परेशानियों से दुचार रही है। दोनों बहुत करीब रहे। तो करीब का मतलब करीब होता है और अंदोगी का मतलब होता है गमगीन, उदास, परेशान, गमज़दा। तो ये सारी कैफियत जो है इस शेर में मौजूद है और शिकवा भी मौजूद है कि यहाँ आने का मकसद जो था एक भरपूर ज़िंदगी गुजारना है जो कि मैं नहीं गुजार सका। रोने से बस के शब ए हमनशीं रहा, आँखों पे खींचता मैं सरे आस नहीं रहा। उसी बात को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि चूँकि मैं परेशान हूँ और गम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, मेरी ज़िंदगी का खासा है और किसी लम्हे मुझे जो है चैन सुकून नहीं आता और दिन रात रोने धोने का काम जारी है। मैं अफसरदा हूँ और अपनी ज़िंदगी में जो परेशानियाँ हैं, नाकामियाँ हैं और मेरी आरज़ुएँ जो हैं दम तोड़ती हैं, तो मैं रोता हूँ, आंसू बहाता हूँ। तो यहाँ भी रात ये एक शब का जिक्र किया है कि सारी रात मैं रोता रहा हूँ और अपना भरम कायम रखने के लिए अपनी आस्तीन से अपनी आँखों को छुपाए रखा है। तो ये शेर की जो माहौल है, कैफियत है, वो हमें बता रही है कि शायर अकेला नहीं है बल्कि उसके साथ और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन शायर उन पर अपनी इस नाकाम ज़िंदगी का इजहार नहीं करना चाहता और उन्हें यह तासुर नहीं देना चाहता कि मैं रो रहा हूँ, परेशान हाल हूँ। लिहाजा इस कैफियत को बचाने के लिए और दबाने के लिए शायर रोता तो रहा, क्योंकि रोना तो उसकी ज़िंदगी में शामिल है, रोने से तो उसे किसी लम्हे फुर्सत नहीं है, लेकिन उस रोने को छुपाने के लिए सारी ज़िंदगी उसने अपनी आस्तीन का सहारा लिया है और अपनी आस्तीन से अपनी आँखों को छुपाए रखा ताकि मेरे आंसू जो हैं मेरे अहबाब को, मेरे हमनशीन को नज़र ना आए और मेरे रुफ़क़ा को ना पता चले कि मैं रो रहा हूँ। और इसी बात को मज़ीद आगे तीसरे शेर में भी बढ़ाते हुए कहते हैं कि नाजुक मिजाज था मैं बहुत इस चमन के बीच, जब तक रहा तो खंदा गुल से हज़ीं रहा। और ये मेरा रोने ने मुझे इस कदर नाजुक मिजाज बना दिया है, इस कदर मैं हसास हो गया हूँ इस भरी दुनिया में, जिसे इस्तारा तनून ने चमन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि इस भरी दुनिया में
مجھے کبھی چین سکون تو تھا ہی نہیں، اور لیکن اس غم اور دکھ اور درد نے مجھے اتنا نازک مزاج بنا دیا کہ اگر میں کبھی اس باغ میں چلا جاتا ہوں، چمن گلزار میں چلا جاتا ہوں، تو پھولوں کی مسکراہٹ، خندہ گل کا مطلب ہے پھولوں کا مسکرانا، اور حزین کا مطلب وہی ہے افسردہ ہونا، پریشان ہونا اور غمگین ہونا۔ تو لہذا کہتے ہیں کہ پھولوں کی مسکراہٹ یعنی پھولوں کا کھلنا، پھولوں کی کھلکھلاہٹ، پھولوں کی خوبصورتی جو ہے وہ بھی مجھے اپنی طرف متوجہ نہیں کرتی، بلکہ ان کا ہنسنا بھی مجھے اچھا نہیں لگتا، تو انہیں دیکھ کے بھی مجھے الرجی ہو جاتی ہے، میں رونے پیٹنے لگ جاتا ہوں، میرا اداس مزاج جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے، اور میرا موڈ جو ہے وہ برہم ہو جاتا ہے، اور مجھے ان کی مسکراہٹ بھی اپنی طرف کھینچتی نظر نہیں آتی۔ تو اس قدر میں نازک مزاج ہو گیا ہوں، اور دکھوں نے مجھے اس قدر جو ہے ایسا حساس انسان بنا دیا ہے کہ اب کوئی خوشی جو ہے مجھے خوشی نہیں لگتی، بلکہ اس میں بھی وہ خوشی بھی مجھے افسردہ اور اداس کرتی ہے۔ ہمدم جو دیکھتا ہوں تو پہلو میں دل نہیں، بیٹھا تھا اس کے پاس میرا دل وہیں رہا۔ اور یہ شعر جو ہے بڑا خوبصورت اور بڑی نزاکت اس میں موجود ہے، اور شوخی بھی موجود ہے۔ شاعر نے اچانک دیکھا ہے آ کر واپس، جب اپنے گھر میں یا اکیلے بیٹھ کر غور کیا تو اسے محسوس ہوا کہ میرا تو دل ہی نہیں ہے، دل میرا کہیں چلا گیا، دل میرا کہیں غائب ہو گیا ہے۔ اب وہ سوچتا ہے کہ یہ میرا دل کہاں چلا گیا، کہاں بیٹھا تھا میں، کہاں اٹھا تھا، کس سے ملا تھا، کہاں دل میرا گرا ہے، کس کے پاس چلا گیا۔ تو غور کرنے سے پتہ چلا کہ ہمدم کہتے ہیں دوست کو، سامنشین کو، ساتھ اپنے کسی احباب کو، تو کہتے ہیں جو میں تھوڑی دیر غور کیا ہے، میں دوست میں نے سوچا ہے تو مجھے پتہ چلا کہ میں تو اپنے محبوب کے پاس، وہیں دل میں، وہیں رہا سے مراد ہے کہ وہیں جہاں گیا تھا، اور ظاہر ہے عاشق عام طور پر اپنے محبوب کے پاس ہی جاتا ہے۔ تو کچھ فرصت ملی ہے، دونوں بیٹھے ہیں، گفتگو ہوئی ہے، اور فرصت کے تنہائی کے لمحات میسر آئے ہیں۔ اب جب وہاں سے واپس آ کے دیکھا ہے تو دل غائب ہے۔ تو بڑی شوخی سے انہوں نے بتا دیا کہ میں نے اپنا دل جو ہے محبوب کو دے دیا ہے، اور دل چونکہ محبوب کو دے دیا ہے لہذا اب دل میرے جسم سے غائب ہو گیا، یعنی دل میرا نہیں رہا، میرے محبوب کا ہو گیا۔ اب میں جو زندگی بقیہ کیسے گزاروں گا، کس طرح دل سے اور بہت سارے کام لوں گا۔ وہ تو محبوب کے پاس کچھ دیر بیٹھنے سے چلا گیا اس کے پاس، اور اس کی امانت تھی، اس کو میں نے دے دیا ہے، اب میں کیا کروں گا، تو دل میرا غائب ہے، اب معاملات زندگی اور آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آخر کو ہو کے لالا ہوگا نو بہار میں، خونِ شہید عشق نہ زیر ضمیرہ۔ عزیز طلبہ آپ دیکھیں، یہ نو بہار کہتے ہیں نئی بہار کو، نئے موسم کو، اور لالا یہ ایک پھول ہے، پھول کا نام ہے، اور خونِ شہید عشق، عشق میں شہید ہونے والے کا خون، اور آپ جانتے ہیں زیر زمین کا مطلب ہے زمین کے نیچے۔ تو کہتے ہیں کہ عشق کے راستے میں جو میں شہید ہوا ہوں تو میرا خون زمین کے نیچے نہیں رہا، وہاں سے بھی باہر نکل آیا۔ اب خون زمین میں چلا گیا جب شہید ہو گیا، اور خون جو زمین میں جذب ہو گیا، زمین کا حصہ بن گیا ہے، تو اب وہ خون باہر کیسے نکلتا؟ بڑی اس میں بھی انہوں نے بڑا ایک شاعرانہ سا نقطہ نکالا ہے۔ کہتے ہیں کہ چونکہ میں زمین میں میرا خون چلا گیا، شہید ہو گیا عشق کے راستے میں، لیکن میری محبت نے، میرے عشق نے اتنا جوش مارا کہ وہ خون جو سرخ رنگ کا تھا زمین کے نیچے چلا گیا تھا، اس نے ایک انوکھی راہ ڈھونڈی ہے محبوب کو اپنا دیکھنے کی، اور محبوب پر اپنی محبت کا دوبارہ سے اظہار کرنے کی، کہ زمین کے نیچے سے وہ لالے کے پھول کی شکل میں باہر آ گیا، اور لالے کا پھول سرخ رنگ کا ہوتا ہے، کھلا سا ہوتا ہے۔ اب چونکہ جب یہ خون جو ہے لالے کے پھول کی شکل میں زمین سے باہر آ گیا ہے اور کھڑا ہے باغ میں، چمن میں، وہ دیگر پھولوں کے ساتھ، اب محبوب جب کبھی اس باغ کی سیر کو آئے گا، قریب سے گزرے گا، تو پھر سے لالے کے پھول کی طرف متوجہ ہوگا، اور یہ محبت جو ہے، جو مر کے تو اپنی زندگی میں تو اپنی تکمیل نہ کر سکی، لیکن مرنے کے بعد اپنی محبت کے اظہار یوں کرے گی کہ محبوب چمن سے گزرے گا، پھولوں کو دیکھے گا، لالے کے پھول پہ نظر پڑے گی، اور ممکن ہے کہ اس کو وہ اٹھا لے، اس کو دیکھ لے، اس کو توڑ لے، اور کچھ دیر کے لیے اپنے پاس اپنی حصہ بنا لے اپنی ذات کا۔ تو یوں محبت جو ہے وہ امر ہوگی، اور دائمی محبت کی شکل اختیار کرے گی، اور وہ جو تھی اس کی خواہش وہ اس طرح پوری ہو جائے گی۔ لہذا اس نے بڑی خوبصورتی سے یہ کہہ دیا
کہ میرا خون بھی مرنے کے بعد بھی میری محبت کم نہیں، اس کا جوش و جذبہ شدت اس کی اتنی ہی تھی جتنی کہ زندگی میں تھی، لہٰذا مرنے کے بعد پھول کی شکل جو کہ لالے کا پھول ہے اس میں وہ زمین سے باہر آ گیا ہے۔ اور طلبہ اگلے شعر میں کہتے ہیں، دی جان ایسے ہوش سے اپنی کہ خلق کو، اپنی جان ایسے دے دی ہے اور ایسے خوش و حواس سے دی ہے کہ خلق یعنی پیپلز، لوگ، مخلوق کو جینے کا میرے تادم آخر یقین رہا۔ تو مرنے کے بعد بھی میں نے اپنی جان اس طرح دی کہ لوگوں کو یقین رہا کہ یہ بندہ مرا نہیں، زندہ ہے۔ اور کام وہ آپ جانتے ہیں، ہم نے پڑھا تھا کہ کام مردوں کے وہی ہیں جو کر جاتے ہیں، تو اور کوئی ایسا کام بندہ زندگی میں کر جائے کہ مرنے کے بعد بھی آدمی کو احساس ہو کہ ہاں یہ زندہ ہے اور یہ موجود ہے۔ اور شاعر نے یہی کیا ہے کہ مرنے کے بعد اپنی شاعری جو ہے، اپنا دیوان جو ہے وہ زندہ چھوڑ گئے ہیں، اور اب وہ ساری زندگی جو ہے دنیا میں موجود رہے گا اور یقین رہے گا کہ یہ شخص جو ہے مرا نہیں بلکہ زندہ ہے۔ یہ اور اس کے علاوہ زندگی میں کوئی ایسا کام بھی ہو سکتا ہے جس کا شعر سے تو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، لیکن ممکن ہے کہ کچھ ایسا کر دیا ہو جس کی بنا پہ شعر میں شاعر نے دعویٰ کیا ہے کہ گو میں نے جان تو دی ہے، لیکن میں نے جان دینے سے پہلے کام ایسا کر دیا کہ کسی کو یقین نہیں ہے۔ لیکن بظاہر شعر کا موڑ اور شاعرانہ روایت میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ شاعر اپنے پیچھے جو دیوان چھوڑ کے جاتا ہے، درد ہم اپنے عوض چھوڑے اثر جاتے ہیں، تو یہ وہی کیفیت ہے کہ یہ اپنے پیچھے اپنا دیوان چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو یہ لوگ اس کو پڑھیں گے، اس کو شعر گنگنائیں گے اور یوں محسوس کریں گے کہ یہ شاعر ابھی ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہے، اور اسی کیفیت کو اس شعر میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں بھی یہی رنگ موجود ہے۔ یارانے گرم رہو تو سب آگے نکل گئے، ان سے میں ننگے قافلہ پیچھے کہیں رہا۔ یہاں پہ شاعر نے اپنی سستی کا ذکر کیا ہے کہ یارانے گرم رہو ہوتے ہیں تیز مزاج، تیز چلنے والے، آگے نکلنے والے، حرکت کرنے والے، سست نہ ہونے والے۔ تو میرے جو دوست تھے گرم مزاج تھے، گرم رو تھے، ہمت حوصلے والے تھے، وہ سب آگے نکل گئے اور میں سست کاہل جو پیچھے رہ گیا ہوں۔ یہاں پر شاعر نے اپنی سستی اور کاہلی کا ذکر کیا ہے۔ تو زندگی میں وہ لوگ جو تیز مزاج ہوتے ہیں یا ہمت حوصلے والے ہوتے ہیں، گرم رو کہا جاتا ہے انہیں، تو وہ آگے بڑھ گئے ہیں، لیکن میں نکما جو ہے پیچھے رہ گیا ہوں۔ اب میری زندگی جو ہے ان کے ساتھ کیسے میچ ہوگی؟ اور طلبہ آخری شعر میں کہتے ہیں کہ رکھوں میں روک کر دل اپنے کو مصفی، رکھوں میں روک کیوں کر دل اپنے کو مصفی، میرے کہے میں اب تو میرا دل نہیں رہا۔ تو یہ آخری شعر میں پھر وہی انداز جو غزل کے پہلے، دوسرے اور تیسرے شعر میں تھا کہ میرا دل چونکہ نہیں ہے میرا اور محبوب کے پاس رہ گیا ہے، کچھ دیر اس سے ملاقات ہوئی تھی، اب میں اپنے دل کو کیسے روک کر رکھوں، کیونکہ دل بھی اس کے پاس ہے اور محبت کا اثر بھی شدید ہے اور دل بھی میرے قابو میں نہیں ہے، اب میں کیسے اس کو جو ہے اپنے پاس رکھ سکتا ہوں، میرا دل تو میرا رہا نہیں ہے اور میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ تو عزیز طلبہ، آپ نے اس کے پہلے دوسرا، تیسرا دو شعر جو ہے وہ دیکھنے ہیں، ان کی تشریح کر کے مجھے آپ نے ابھی چیک کرانی ہے۔ اس کو میں نے اپلوڈ کر رہا ہوں، آپ کے واٹس ایپ کر رہا ہوں آپ سب لوگوں کو، آپ کے گروپ، آپ نے اس کو اپنا DI-1 اور DCS2 دونوں، I2 اور DCS2 دونوں نے اسے تیار کرنا ہے، اور یہ دونوں شعر مجھے چیک کروانے ہیں، اپنی حاضری یقینی بنانی ہے۔ یوٹیوب پہ بھی آپ اس کو اپلوڈ کر دیتا ہوں، یہ آپ کا کام ہے، اس کو آپ نے مکمل کرنا ہے۔ تھینک یو ویری مچ، اپنا خیال رکھیں، کرونا سے احتیاط کریں تاکہ ہمیں کوئی پرابلم نہ ہو۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ عزیز طلبہ، ہمارا آج کا ٹاپک آج تسلیم و رضا نظم ہے، ہم اسے آج اس کی مطالعہ کریں گے۔ نذیر اکبر آبادی کی لکھی ہوئی یہ نظم ہے۔ نذیر اکبر آبادی اردو کے پہلے عوامی شاعر ہیں۔ نذیر نے اپنی زندگی، ایک ٹیچر تھے